साथियों, लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिनों तक अपने शागिर्दों पर और उन तमाम लोगों को जो यीशु मसीह के जिंदा होने के गवाह थे उन पर अपने आप को जाहिर करते रहे। और आज के सरमन को मैं वहां से ही शुरू करूंगा जहां से हमने लास्ट टाइम खत्म किया था। मुकद्दस पतरस की जिंदगी से हमने सीखा था कि वो शख्स जो यीशु मसीह का 3 बार इनकार करता है, वो शख्स जो अभी तक नजात को, कफारे को नहीं समझ चुका, और जब यीशु मसीह कहते हैं कि जरूर है कि इब्ने आदम जो है वो फकीहों और फरीसियों के हवाले किया जाएगा, तो मुकद्दस पतरस कहते हैं कि खुदा ना करे कि ऐसा हो। तो वही पतरस जो है उसकी बात हम कर रहे थे कि ये यीशु मसीह के जिंदा होने के गवाह हैं। और हम देखते हैं कि बेशक इसकी जिंदगी में उस वक्त कमजोरी थी जब ये स्टूडेंट था, शायद उस वक्त ये सीखने के मरहला में था, लेकिन खुदा यीशु मसीह जो है वो पतरस से बड़ी मोहब्बत रखते थे और उसे डांटते भी थे, उसे सिखाते थे। और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करने वाला जो शख्स था वो हमें पतरस ही नया नाम मिलता है, जो बार बार सवालात करता है। और जब खुदा यीशु मसीह की सूरत तब्दील होती तब भी पतरस खड़ा हो जाता है, कहता है कि खुदा हम यहाँ पर 3 डेरे बनाएंगे, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए और एक तेरे लिए। और यही पतरस कहता है कि खुदा न करे कि तू सलीब पर अपनी जान दे। और इसी तरह से हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों से पूछा, पतरस से पूछा कि तू मुझसे मोहब्बत रखता है, तो वो तो पतरस चिल्लाता है, वो कहता है कि खुदा मैं तो तेरे लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। लेकिन जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा यीशु मसीह 3 बार पतरस से ये पूछते हैं, पतरस क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? अगर हम देखें तो यूहन्ना की इंजील 21वां बाब 17वीं 18वीं आयत 16वीं आयत, तो वहां पर 3 बार खुदा यीशु मसीह पतरस से पूछते हैं क्या तो मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा खुदा तू तो जानता ही है कि मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं। तो खुदा यीशु मसीह ने पतरस को कहा जा मेरे बर्रे चरा। फिर यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि ऐ यूहन्ना के बेटे क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? तो पतरस ने कहा खुदा तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज जानता हूं। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरे भेड़ों की गलाबानी कर। यीशु मसीह ने फिर तीसरी बार पतरस से कहा कि क्या तो मुझसे मोहब्बत रखता है? तो पतरस ने दिलगीर होकर कहा खुदावंद तू तो सब कुछ जानता है, तू तो सब कुछ जानता है। तो खुदा यीशु मसीह ने तीसरी बार फिर उसे यही कहा कि मेरे बर्रे चरा। खुदा यीशु मसीह उसके सुपुर्द एक जिम्मेदारी करते हैं। ये वही शागिर्द हैं जिन्होंने यीशु मसीह के मौजज़ात को देखा, ये वही शागिर्द हैं जो यीशु मसीह के साथ 3 साल रहे और यही गवाही देते हुए हमें नजर आते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो शागिर्दों पर जाहिर हुआ है। और आज जैसा कि यहोशुआ की किताब में हमने पढ़ा और वहां पर हमें ये बयान मिलते हैं कि जैसे यीशु मसीह ने पतरस पर अपने आप को जाहिर किया, क्योंकि पतरस को यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और ग्रीक में जिस तरह से पतरस के लिए लफ्ज पेट्रियोस इस्तेमाल हुआ तो उसका तर्जुमा हमने उर्दू ट्रांसलेशन में पतरस किया और इंग्लिश में पीटर। तो जिस तरह से वो कहा यीशु मसीह ने उसको कि ए कैफा तू क्या कहलाएगा? तू पतरस कहलाएगा। उसका मतलब है चट्टान। इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान की कुंजियां जो हैं वो पतरस के सुपुर्द की। अभी भी कभी आपने पतरस की पिक्चर्स को जब देखते हैं तो एक की उस
کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آسمان کی کنجیاں جو ہیں پطرس کے سپرد کی. تو یہ وہی شاگرد ہے جو شاید جب تک وہ تعلیم حاصل کرنے کے دور میں تھا تو شاید ایمان میں تھوڑا ویک تھا، لیکن جیسے ہی یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں تو ایمان کی کتاب کے پہلے 2 چیپٹر آپ پڑھیں، 3 چیپٹر پڑھیں تو وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ یہی شاگرد جان دینے کے لیے تیار کھڑے نظر آتے ہیں. یہی وہ شاگرد ہیں جو گتسمنی باغ میں یسوع مسیح کے پکڑوائے جانے کے وقت یسوع مسیح کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. اور ایک تو شاگرد ایسا بھی تھا جس کا نام انجیل میں دیکھے تو مینشن نہیں، لیکن وہ اپنی چادر پہن کر ننگا ہی بھاگ گئے. اور یہ اس قدر ڈر چکے تھے کہ یہودیوں کے ڈر سے دروازے بند کر کے اپنے آپ کمروں میں بند کیا ہوا تھا جہاں پر یسوع مسیح ان پر آشکارا ہوئے جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے. تو ہم نے جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا کہ یسوع مسیح نے بار بار اپنے شاگردوں پر اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور شاگردوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انہیں روحانی طور پر مضبوط کیا جائے، انہیں اسٹرانگ کیا جائے تاکہ وہ اور زیادہ جو ہے وہ طاقتور بن کر اور بزدل بن کے نہیں بلکہ مسیح کے سچے اور زندہ گواہ بن کر جو ہے وہ سامنے آئے. تو اسی طرح سے ہم نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے مکاشوہ کی کتاب میں سے پڑھا تو وہاں پر یسوع مسیح یوحنا پر جب یوحنا پتمس کے جزیرے میں قید ہے، جب اسے نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تو وہاں پر یسوع مسیح جو ہے وہ یوحنا پر ظاہر ہوتے ہیں. اور یوحنا پر ظاہر ہونے کے بعد یہاں پر لکھا ہے کہ یوحنا نے ایک رویا دیکھی ہے، اور اس میں رویا میں کیا ہے کہ اور اس کے داہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے اور اس کے منہ میں ایک 2 دھاری تلوار نکلتی تھی اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب. اور جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر گیا اور اس نے کہا کہ مجھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر خوف نہ کر، کیونکہ میں اول اور آخر ہوں اور زندہ ہوں. میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد تک زندہ رہوں گا اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں. یسوع مسیح خود جو ہے وہ یوحنا رسول پر ظاہر ہوتے ہیں پتمس کے جزیرہ پر جہاں پر وہ قید کی حالت میں ہیں. وہاں پر یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں اول اور آخر ہوں اور میں مر گیا تھا اور زندہ ہوں اور عبدالآباد تک زندہ رہوں گا اور آسمان کی کنجیاں میرے پاس ہیں. اور آگے ایک بات لکھی ہوئی ہے وہ ہے بس جو باتیں میں نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والے ہیں ان سب کو لکھ لے. خدا بھی یسوع مسیح کہتے ہیں یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں، یہ الہی مکاشفات، یہ اپوکلپٹک جو بکس ہیں، یہ جو ہیں وہ بھید ہیں خدا کے آشکارا کیے ہوئے لوگوں پر. اور مقدس یوحنا کو خدا کی یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ ان باتوں کو لکھ لے جو ہو چکی ہیں، جو ہونے والی ہیں، ان باتوں کو تحریر کر ان کو لکھ. تو جو بھی کلام میں لکھی ہوئی آیات ہیں ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا کے روح کی تحریر سے لکھا ہوا کلام ہے، خدا کے منہ کی باتیں ہیں، خدا کے منہ کے الفاظ ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں. اور یہی یسوع مسیح کے زندہ گواہ ہمیں نظر آتے ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور انہوں نے اور آج جو یوحنا کے خط میں سے خط آپ کے سامنے پہلے باب کی میں سے تلاوت ہوئی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ مقدس یوحنا جو ہے وہ کلیسیا کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یسوع مسیح کو دیکھا ہے، نہ صرف دیکھا ہے بلکہ غور سے دیکھا ہے. اگر ہم دیکھیں تو یوحنا کے خط کے پہلے باب میں لکھا ہے، یوحنا کا پہلا خط اس کی پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا، وہاں پر لکھا ہے اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا. یسوع مسیح کو وہ کہتا ہے کہ وہ
ابتدا میں جیسے ہم یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں، یہی پیٹرن مقدس یوحنا جو ہے وہ اپنے خط میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ وہ کلمہ جو لوگوس ہے، جو ابتدا سے تھا، وہ مجسم ہوا اور لکھا ہے زندگی کے کلام کی باتیں جو ابتدا سے تھی، جو شروع سے تھی، اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا۔ یہ وہ شاگرد ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کیا ہے، انہوں نے یائر کی بیٹی کو زندہ ہوتے بھی دیکھا ہے، انہوں نے اندھوں کو جو ہے وہ بینائی پاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ وہ شاگرد ہیں جنہوں نے لنگڑوں کو چلتے اور بدبو گرفتہ لوگوں کو آزادی پاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ وہ شاگردوں کی گواہی ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ یسوع مسیح کے جو 12 شاگرد تھے، ان میں سے جو 3 شاگرد تھے سب سے زیادہ معجزات انہوں نے دیکھے، اور ان 3 شاگردوں میں مقدس یوحنا رسول، مقدس پطرس رسول اور مقدس یعقوب تھے۔ یعقوب، یوحنا اور پطرس، انہوں نے وہ معجزات بھی دیکھے جو شاید دوسرے شاگردوں نے نہیں دیکھے۔ اگر ہم بائبل مقدس کا بغور مطالعہ، اگر اس کی ڈیپ اسٹڈی کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یائر کی بیٹی کو جب زندہ کیا گیا تو اندر 3 شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ کمرے میں گئے، مقدس پطرس، یعقوب اور یوحنا۔ یسوع مسیح کی جب صورت تبدیل ہو گئی پہاڑ پر، تو اس وقت وہاں پر 3 شاگرد ہمیں نظر آتے ہیں، مقدس یعقوب، مقدس یوحنا اور مقدس پطرس رسول۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح پکڑوائے گئے تو یہ 3 شاگرد یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے ہمیں نظر آتے ہیں۔ کہیں پر چھپ کر یسوع مسیح کو کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، لیکن یہ تینوں شاگرد جو ہیں وہ ہمیں یسوع مسیح کی مصلوبیت کے وقت بھی اس کے پیچھے پیچھے نظر آتے ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا ہے اور اس کا مطالعہ ہے۔ اس لیے مقدس یوحنا رسول اپنے پہلے خط میں کہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے بلکہ غور سے دیکھا ہے اور اپنے ہاتھوں سے چھوا بھی ہے یسوع مسیح کو۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ زندگی جو ظاہر ہوئی ہے، یہ اس کا ہم نے اپنی زندگی سے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا، اس کے معجزات کو دیکھا، اس کے کلام کی باتوں کو ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اور پھر خدا یسوع مسیح اپنے آپ کو 40 دنوں تک شاگردوں پر ظاہر کرتے رہے۔ 40 کا عدد جو ہے، جب ہم نمبرولوجی کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو 40 کا عدد ہے وہ بار بار بائبل مقدس میں آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ یسوع مسیح 40 دنوں تک زندہ ہونے کے بعد اپنے شاگردوں کو دکھائی دیتے رہے۔ اگر ہم دیکھیں تو 40 دن اور 40 رات آسمان سے نہیں برسا، اگر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھیں، اور پھر موسیٰ 40 دن اور 40 رات پہاڑ پر اس نے گزارے اور 2 دفعہ گزارے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب آزمائش کے لیے بیابان میں گئے تو وہاں پر بھی 40 دن اور 40 رات کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو بنی اسرائیل بھی بیابان میں 40 سال تک پھرتے رہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد 40 دنوں تک جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو نظر آتے رہے۔ تو 40 کا جو عدد ہے وہ بار بار ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتا ہے، اور اس عدد کے پیچھے جو معنی ہے وہ ہے ریاضت کے، توبہ کے، بحالی کے، نئی امید اور نئے نشان کے۔ کہیں پر تو 40 کا عدد ہمیں توبہ کا عدد ملتا ہے، جہاں پر خدا نے نینوا کے لوگوں کو 40 دن کا ٹائم دے دیا اور یونا کو کہہ دیا کہ ان کو بتا کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ وہاں پر بھی ہمیں 40 کا عدد ملتا ہے۔ کہیں پر تو یہ جو ہے وہ ہمیں نشان نئی امید کا ملتا ہے، کہیں پر یہ جو ہے وہ ریاضت کے لیے 40 ڈیز کا استعمال ہوا، جہاں پر موسیٰ 40 دن 40 رات بیابان میں گزارتا ہے، اور پھر خدا نئی تخلیق کے لیے 40 دن اور 40
رات جو ہے وہ زمین پر بھی برساتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ جو ہے وہ نئی کریشن، نئی تبدیلی اور اس کا نشان بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جب 40 دن وہ لوگوں کو دکھائی دیتے رہے تو مختلف لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ یسوع مسیح جو ہے ان کا جی اٹھنا کوئی افواہ نہیں ہے، یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا کوئی کہانی نہیں، کوئی سٹوری نہیں ہے، بلکہ ان کا مردوں میں سے جی اٹھنا جو ہے اس کے سچے گواہ موجود ہیں۔ جیسے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ سب سے پہلے عورتیں گئی، مریم مگدلین اور یعقوب کی ماں مریم اور یوسیس کی ماں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ قبر پر خوشبو لے کر گئی اور انہوں نے قبر کو خالی دیکھا، پتھر کو لٹکا ہوا دیکھا۔ وہ گواہ ہیں، وہ وٹنس ہیں یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی، کہ قبر خالی اور اس میں صرف کفن موجود ہے۔ سب سے پہلی گواہی یہ پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر فرشتہ سے پیغام آتی ہے کہ جاؤ، جا کر میرے شاگردوں کو بتاؤ اور میں ان کو گلیل میں ملوں گا، اور پھر وہ جا کر بتاتی ہیں۔ اور جیسے ہی پترس کو پتا چلتا ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو سب سے پہلے پترس جو ہے وہ بھاگے ہوئے جو ہے وہ قبر پر جاتا ہے اور قبر کو خالی پاتا ہے۔ پھر یسوع مسیح جو ہے وہ بار بار اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ایک نئی زندگی کی طرف اشارہ دلاتا ہے۔ اگر یسوع مسیح مردوں میں سے جی نہ اٹھتے تو آج کرسچینٹی کا نام و نشان نہ ہوتا۔ اگر آپ بائبل مقدس کا پڑھا اور مطالعہ کریں، اگر آپ یوحنا کی انجیل کا چیپٹر 20 اور 21 پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ شاگرد، یہی شاگرد جن کو یسوع مسیح ٹیچ کرتے رہے، یہ جو ڈسائپلز ہیں ان کو یسوع مسیح ٹیچ کرتے رہے، ان کو بتاتے رہے، اور یہ جو شاگرد ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ پھر سے مچھلیاں پکڑنے نکل جاتے ہیں۔ یہ شاگرد جن کو یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان کی کنجیاں میں تمہیں دیتا ہوں، یسوع مسیح نے کہا کہ تو چٹان ہے، اب سے تو جو ہے وہ کیا کہلائے گا؟ پترس کہلائے گا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پترس کا مطلب ہے چٹان، اور آسمان کی کنجیاں میں تجھے دوں گا، جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بن جائے گا، جو کچھ تم زمین پر کھولو گے آسمان پر کھل جائے گا۔ آج جیسے میں نے لاسٹ سنڈے میں بتایا کہ خدا کے قادر جب نگاہ زمین پر باندھتے ہیں اور وہ آسمان پر بن جاتا ہے تو یہ اتھارٹی خدا کی طرف سے اپنے شاگردوں کو دی گئی ہے۔ آج جب ہم اس بچے کو برکت دیں گے، جو کچھ ہم زمین پر باندھیں گے وہ آسمان پر بندھ جائے گا۔ یہ ہے خادموں کے پاس خدا کی طرف سے ملا ہوا اختیار اور حکم کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھ جائے گا۔ تو یہ وہ شاگرد ہیں جن کے ساتھ خدا یسوع مسیح نے اپنا وقت گزارا، اور اگر یسوع مسیح بار بار ان پر اپنے آپ کو ظاہر نہ کرتے، آخر میں یوحنا کی لوکا کی انجیل اور اس کے 24ویں باب میں سے آپ کے سامنے چند آیات پڑھوں گا اور اس کے بعد ہم کنکلوژن کی طرف آئیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، پھر اس نے ان کا ذہن کھولا۔ جب یسوع مسیح نے اپنے آپ کو شاگردوں پر ظاہر کیا تو ان کے ذہن کو کھولا کہ کتاب مقدس کو سمجھیں، شریعت کو سمجھیں، وہ باتیں جو یسوع مسیح کے حق میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کی گئی تھی، جو پروفیسیز اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہوئی تھی، ان کا پورا ہونا نئے نامہ میں ضروری تھا۔ وہ اس بات کو سمجھے کہ وہ ساری پیشن گوئیاں جو یسوع مسیح کے حق میں ہوئی ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ یسوع مسیح نے ان کے دماغ کو کھولا، جو ابھی تک کفارے کو اور نجات کے عمل کو سمجھ نہیں پائے تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ پترس کو کہتا تھا خدا نہ کرے کہ تو یہودیوں کے حوالہ کیا جائے اور تو اس طرح سے صلیب پر اپنی جان دے۔ وہ نجات کے کفارے کو نہیں سمجھے تھے، لیکن جیسے ہی یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا میری یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے
کہ جتنی باتیں موسیٰ کی تورات میں اور نبیوں کے صحیفے اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں وہ پوری ہو۔ یسوع مسیح نے کہا میں تو تم کو یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ ساری باتیں جو زبور میں، جو تورات میں، نبیوں کے صحائف میں لکھی گئی ہیں وہ ساری میرے حق میں پوری ہوں گی۔ اور یسوع مسیح نے ان کے ذہن کو کھولا اور ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا اور یروشلم سے لے کر سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کی گواہ ہو، تم ہو وٹنس اس بات کے جب تم نکلو گے کہاں سے؟ یروشلم میں جاؤ گے، جب تمام قوموں میں جاؤ گے، جیسے یسوع مسیح نے جو ہے وہ گریٹ کمیشن پیش کیا اور کہا کہ تمام قوموں میں جاؤ اور ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، تمام قوموں میں۔ یہاں پر بھی ایسی ہی بات ہمیں نظر آتی ہے، کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے فرمایا اور یروشلم سے شروع کر کے سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے؟ اپنی سٹی سے۔ پھر اور مجھے ایک بات یہاں پر یاد آتی ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے شہر سے منادی کا آغاز کرو، پھر ملکوں میں جاؤ، پھر غیر قوموں میں جاؤ، پھر اور پلیسز میں جاؤ اور تمام زمین کی انتہا تک جو ہے وہ میرے نام کی منادی کرو۔ تو اس یہاں پر لکھا ہے اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم تعالیٰ سے تم کو قوت کا لباس نہ مل جائے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ مل جائے، یہ ہے ایک ایسا لباس جس نے ان شاگردوں کی زندگی بدل دی۔ اگر آپ نے ایکٹ چیپٹر 1 اور 2 کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ہمیں یہ بیان ملتا ہے کہ یہ وہی شاگرد ہیں جو ڈرپوک تھے، یہ وہی شاگرد ہیں جو یہودیوں کے ڈر سے بھاگ چکے ہیں، یہی شاگرد ہیں جو یسوع مسیح کا یقین نہیں کرتے۔ تمہاں نے کہا جب تک میں انگلی نہ ڈال کے ان ہاتھوں کے سوراخوں میں انگلی ڈال کر نہ دیکھ لوں، یا جہاں پر پسلی میں نیزہ مارا گیا تھا میں وہاں ہاتھ ڈال کر نہ دیکھ لوں، میں تب تک یقین نہیں کروں گا۔ ابھی تک شاگرد جو ہیں وہ اتنے سٹرونگ نہیں ہیں۔ یسوع مسیح کہتے ہیں جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے stay here۔ یہاں پر رکے رہو جب تک کہ تمہیں آسمان سے قوت کا لباس نہ مل جائے۔ اور جیسے ہی ان شاگردوں کو جو یسوع مسیح کے سچے اور زندہ گواہ تھے جب انہیں قوت کا لباس ملا ہے تو یہ جان دینے کے لیے بھی وفادار ہونے نظر آتے ہیں، جس طرح پکاشوا کی کتاب میں لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یہ وہ شاگرد آگے جا کر نہ عدالتوں میں جانے سے ڈرے، نہ کوڑے کھانے سے ڈرے، نہ گرفتار ہونے سے ڈرے، نہ کتاب مقدس کو پھیلانے سے ڈرے۔ اعمال کی کتاب 2 باب میں دیکھیں پترس ایک واعظ کرتا ہے، ایک کلام سناتا ہے، 3000 لوگ کنورٹ ہو جاتے ہیں ایک سرمن سے جو پترس جو ہے وہ سناتا ہے۔ اور تبدیل کتنے ہوئے؟ 3000 لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے قوت کا لباس جو خدا یسوع مسیح نے جس کا وعدہ کیا تھا، اور جب انہیں قوت کا لباس ملا تو ان کی زندگیاں بدل گئی، ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی۔ آج شاگردوں کی طرح ہم بھی یسوع مسیح کے سچے اور زندہ گواہ ہیں۔ اور یسوع مسیح نے توما کو ایک بات کہی جو میں اینڈ میں کوٹ کرنا چاہوں گا۔ یسوع مسیح نے توما کو کہا کہ تم تو مجھے دیکھ کر ایمان لائے، تم نے تو اندھوں کو بینائی پاتے دیکھا ہے، تم نے تو مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا ہے، تم نے تو وہ بھی دیکھا جب میں نے قبر سے لازر کو پکارا اور لازر اپنے کفن سمیت جو ہے وہ قبر سے باہر نکل آئے۔ تم تو دیکھ کر ایمان لائے ہو، تم جو معجزات کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ توما نے کہا
कि मैं तो उंगली डालकर जब तक उन सुराखों में नहीं देख लेता मैं यकीन नहीं करूंगा। यीशु मसीह ने अपने आप को तुम पर भी जाहिर किया, और जब उसने उन निशानों को देखा तो फिर क्या कहता है, तुम आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। वो इस बात का इकरार करता है। और यीशु मसीह ने कहा कि ऐ तुम तो देख कर ईमान लाया, लेकिन मुबारक वो है जो बगैर देखे। हमने यीशु मसीह को नहीं देखा, हमने यीशु मसीह के मोजज़ात को नहीं देखा, लेकिन हमारे पास ये मुक़द्दस किताब मौजूद है जो खुदा के रूह के इल्हाम से और उसकी तहरीक से हमारे तक पहुंची है, जिसको खुदा यीशु मसीह कहता है कि लिख ले उन बातों को भी जो हो चुकी हैं, जो होने वाली हैं। और खुदा ने अपने गहरे मुकाशफात को, अपने गहरे वेदों को अपने बंदों पर अया किया और उन्होंने इस किताब में लिखे। और हम जो बगैर देखे ईमान लाए हैं, हम पर भी ये फर्ज है कि हम इरशाद आज़म की तकमील करें। वो हुक्म जो खुदा ने दिया कि तमाम कौमों में जाओ और उनको बाप, बेटे और रूह के नाम से बपतिस्मा दो, तो हम उस लिहाज से ये जिम्मेदारी मुझ पर और आप पर भी है कि हम मसीह की बिशारत का आगाज करें। आपके पास जो तोड़े हैं आप उनको इस्तेमाल करें, आपके पास जो खूबियां हैं आप खुदावंद के आगे रखें कि खुदावंद मैं गा सकता हूँ, खुदावंद मैं मुनादी कर सकता हूँ, खुदावंद मैं चर्च के इंतजामात में मदद कर सकता हूँ, खुदावंद मेरे पास ये एबिलिटी है, मेरे पास ये खुसूसियात है, खुदावंद मैं अपने आप को तेरे लिए पेश करता हूँ। तो अपनी खूबियों को खुदावंद के लिए इस्तेमाल करें, इरशाद आज़म की तकमील करें। स्टार्ट करें इस शहर से, फिर स्टार्ट करें वर्ल्ड वाइड। एकदम से पूरी दुनिया को कलाम सुनाने ना निकले, बल्कि शुरू करें अपने घर से, अपनी कलीसिया से, अपने इलाके से, अपने शहर से, और फिर आप जो है वो खुदा का कलाम जहाँ तक खुदा आपको ले जाता है लेके जाए। तो हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी जो बगैर देखे ईमान लाए हैं, मसीह को अपना अपने उसके सुपुर्द अपने आप को करें। बेशक जैसे शागिर्दों की जिंदगी में हमें खामियां, हमारी जिंदगी में भी खामियां होती हैं, लेकिन जब तक हमें कुव्वत का लिबास नहीं मिलता हम उन खूबियों को निखार नहीं सकते। तो हमें खुदा से कुव्वत के लिबास को मांगने की जरूरत है। जैसे मैंने रोजों में कहा था कि खुदा कहता है क्या तुमने कभी मेरे लिए रोजा रखा? तो हम बाकी चीजों की तवक्को तो करते हैं, हमें ये भी मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें ये भी हासिल हो जाए, हमें वो भी हासिल हो जाए, लेकिन हम रूहानी नेमतों के मुश्ताक नहीं होते। हम रूहानी जो ब्लेसिंग्स हैं उनको हासिल करने के लिए हम जद्दोजहद नहीं करते। कभी आपने दुआ की खुदा मुझे इस्तेमाल करो, मुझे यहाँ पर ले चल, और मैं ये करना चाहता हूँ, मैं तेरी खिदमत करी, अपने आप को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अगर नहीं किया तो करें, रूहानी नेमतों के मुश्ताक रहें। जिस तरह से पौलुस रसूल कहते हैं कि रे रूहानी नेमतों के मुश्ताक रहो, रूहानी नेमतें हासिल करने के लिए जद्दोजहद करो ताकि खुदा आपको रूहानी नेमतें दें और आप उनको निखारें और खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। खुदा का शुक्र करने से मुझे और आपको बरकत दे। ये सब कुछ पाएगा।